बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये तरक्की का दौर है और हमेशा दौर रहा। हर शख्स चाहता है कि मैं तरक्की करूं, उसके लिए जद्दोजहद करता है, उस जद्दोजहद कामयाबी हो जाता है। लेकिन जद्दोजहद करना शर्त है। इसी तरीके से दीन में भी जद्दोजहद करो, कामयाब हो जाओगे। आज मुसलमान होके दीन से गाफिल हो रहे हैं। दुनिया कितनी डिग्री ले लो, कितने IAS कामयाबी तक कर लो, जहाँ रिटायर एक दिन होता है कोई नहीं पूछता। फिर उस वक्त मैंने मेहनत की, मैं सिलेक्शन हो जाए IPS में, IAS में, इंजीनियरिंग में, डिग्री कामयाब हो गया। ऐसी जद्दोजहद करना चाहिए हर मोमिन के लिए। आखिरत के बारे में, वहाँ की दायमी जिंदगी, यहाँ की आर्जी जिंदगी है। डिग्री तो मैंने ले ली, मुझे नफा हो गया, PhD कर लिया, DSc कर लिया, सारी चीजें आ गई, लेकिन दीन में हम पीछे रह गए। इसीलिए अल्लाह ताला डराते, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब तुम दीन पे लगोगे, लेकिन क्या मसला, अपने आप गुनाहों से बचाओ, ताअत पे लगाओ है, यह है दीन। शायर अलैहिस्सलाम ने खुदा से फरमा दिया, उम्मत को हर एक बारे बताया, देखो ये रास्ता जन्नत का जहन्नम का है। तुमको इस रास्ते से, मोमिन हो, अल्लाह वाले हो, इस रास्ते पे चलोगे कामयाब हो जाओगे, इससे अलग हटो गुमराह हो जाओगे। चुनाव यहूद नसरा गुमराह हो गए, ज़ालिमीन वही सी लिखा गया उनको। हिदायत अल्लाह ताला दी, लेकिन उन्होंने हिरास किया उससे, नबी को नहीं माना, उन कहना नहीं माना, खुद राई मुब्तला हो गई। ये मलून कौम है। जाहिर है कि जब उस कौम ने से ऐसा जाल बिछाया कि मुसलमानों को अपने चंग में ले लिया कि मैं तो जा रहा हूँ जहन्नम, इनको ले लो। ये कौन से अक्लमंदी मुसलमान होके तो उनके गोद में चले गए। अपनी चीज क्या चीज नहीं है, पूरा खजाना मौजूद है, लेकिन हम गाफिल हैं। इस गफलत की दूर करने के लिए शरीयत ने चीजें मुतय्यन की है। गफलत कैसे दूर हो, उसे फरमाया कूनू मा सादिकीन, मशाइख उलमा कराम उनसे मिलते रहो, गफलत दूर होगी, ताज से रगबत होगी। आज हमारे दोस्त दुनियादार बहुत हैं, और जो ऐसी कॉलोनियाँ बनाई जाती है जगह सुपर कॉलोनी टाइप के, हाई फाई लोग होते वहाँ, चूँकि वो भी रिटायर है, कमिश्नर और कलेक्टर, इसीलिए उनके अंदर कोई रहमदिली नहीं होती है, इल्ला माशाल्लाह। खुद मुझसे फरमाया जस्टिस जो चीफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे, मैंने वही गलती की, मैंने गोमती में मकान बनाया, वहाँ वही सब लोग हैं, यानी दीनी माहौल बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके ताल्लुक अल्लाह वालों से था। क्या मैंने बड़ी गलती की। आजकल लोग ऐसी चॉइस करते हैं, आप सब हाई फाई लोग हों, तो जाहिर है कि वो इनके हमारे यहाँ जितने हमदर्दी मुसलमान के अंदर होती है, किसी कौम में नहीं है। सबसे ज़्यादा हमदर्दी मुसलमान कौम के अंदर होती है। रहमदिली अल्लाह ने उनके दिल में डाली है। रहमान से रहमदिल, अल्लाह ताला रहमान है, तो रहम जो है मोमिन पे होगा उनका, क्यों बागी नहीं है। बकिया अल्लाह ताला तो राज़िक़ है, सबको देते हैं, काफिर मुश्रिक को देते हैं, हर एक को देते हैं, लेकिन सबको देने के बावजूद सबको देते हैं। वो मोमिन के लिए शर्त ठहरा दी कि देखो तुम ऐसा करना, मोमिन के लिए शर्त ठहरा दी कि तुमको जो रिज़्क़ मैं दूंगा ये तरीक़ा सुन लो, ये नबी ने बताया, उस पर अमल करोगे, रिज़्क़ हलाल खाओगे, आफियत से रहोगे। वो लोग, उसको पैसा चाहिए, कोई फिक्र बात नहीं है, हलाल हराम कोई तमीज़ नहीं, सूदी लेने नाम हो रहा है, रिश्वत आम हो रही है, और इसी इसमें पूरी दुनिया चली गई, उन्हीं गोद में।
تو آج مسلمانوں پہ جو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ یہ کہ مسلمان دین سے غفلت پا رہا ہے. جو چیز کہتے ہیں کمپلسری لازم ہے کوئی توجہ نہیں ہے، وہ ہے نماز. گھر کا ماحول بالکل چوپٹ ہو رہا ہے. بیٹی کی فکر ہے فوراً کہ بھائی بیٹی لو پہلے صبح کے، لیکن اس کی فکر نہیں کہ میری نماز مل جائے. جانا چیز پہ اسی کا نام ہے اشاعت دین. دین خود بھی عمل کرو اور پہنچاؤ، اس کا نام تبلیغ ہے. دین میں خدمت کرو دین کے، اپنے جذبہ تیار کرو میں بھی عمل کروں گا، اس کی ترغیب دوں گا تاکہ وہ بھی عمل کریں. میرے بہت نفع ہے. ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے یا طبیب بیٹھتا ہے، کوئی مریض ایک دم نہیں آتے، ایک آیا اس کو فائدہ ہو گیا، اسے دوسرے سے کہا جا کے پوری لائن لگ جاتی ہے. ایسے دین میں تم لگو گے اور تمہیں اس مزہ آئے گا تو دوسری لوگوں کو ترغیب دو گے کہ بھائی دین بہت نفع ہے مجھے، یہ ہے. لیکن کیریکٹر بہت ہونا چاہیے. پاک دامن مومن ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں. ہمارے پاک دامن ہے. کسی کو دیکھنا شریعت منع کیا، کن چیز کو دیکھو گے اس سے دیکھو ثواب ملے گا، ان کو دیکھو گے عذاب ملے گا. آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، 2 آنکھیں دی. سورہ بلد اسی کا ذکر ہے، میں نے تم کو 2 آنکھیں دی، 2 ہونٹ دیے. اب پوری سائنس پا جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، 1 ہونٹ بنا دیتے صرف، 2 کیوں بنائے؟ جن کا کام اہم ہوتا ہے اس کے مقررات کہتے ہیں 2 بنائے، 2 پیر 2 ہاتھ، 2 کان 2 آنکھ 2 ہونٹ. ان دونوں کے اندر پوری سائنس آ گئی. تو آج ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بندہ بن کر. کیا دیکھو یہ محرم جو ہے، ان محرم کو دیکھو گے ثواب ملے گا، ان سے بیوی کو یہ بات دیکھو گے اتنے بات ثواب ملے گا. اور نہ محرم ایک بات دیکھو حرام ہو جائے گا. تم نے دیکھا کیوں؟ آنکھیں بند کر لو. ایک ہولی کامل ولیہ تھی، ایک شخص ان کے پیچھے لگ لیا. ہوتا ہے عشق ہے کہ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے آپ سے عشق، مجھ سے عشق ہے. کس چیز سے، کس اعضاء سے عشق ہے تم کو؟ آنکھیں بڑی خوبصورت تمہاری، آنکھوں سے مجھے عشق پیدا ہو گیا. عورت نے دونوں آنکھیں نکال کر ان کو حوالے کر دی کہ لو. نابینا ہونا گوارا کر لیا. غیر بہرا مجھ کو دیکھے، میرے حسن جمال کو دیکھے. آج بیوٹی پارلر کھلے ہوئے خواتین بنٹھن کے باہر نکلتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک سخت الفاظ آئے ہیں، وہ عورت جو خوشبو لگائے باہر نکلے وہ آوارہ عورت ہے. وہ اس کو مثال ہمارے ہندوستان میں رہتے وہ رنی ہے، طوائف ہے. کتنے آج کاسمیٹک چل رہے ہیں، آج کل کتنے پرفیوم چل رہے ہیں، آج کل اسپرے چل رہے ہیں، بدن کو لگتے ہیں، مہک تو آتی ہے. ادھر مہک کان پہنچ ناک پہنچی، ادھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ پھٹ جاتی ہے. یہ ہو جائے. آج امت کے اندر صبح شام تک بے حیائی ہے. اور اگر شمار کیا جائے کوئی لمحہ ہمارا گناہ خالی نہیں. اسی لیے فرمایا ولیسا کا بھائی تم اپنا مکان وسیع بنا لو. باہر نکلو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. یا دیکھو یا دکھلاؤ، دونوں کے لیے منع کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک حکم نہیں دیا، مومن دونوں کو حکم دے. مومن اس کا تو نگاہ نیچی کر لے پردہ ہو جائے گا، مومنات کا نگاہ نیچی کر دیں پردہ ہو جائے گا. آج بیوی کو لیے پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں. ایک عقل ماری گئی تمہاری، اس کی وعید بھی ہے سخت. جو چیز چھپانے کی ہے تو نہیں رہنا چاہیے. امہات المومنین کو آپ نے احتجابہ فرمایا لفظ. ایک نابینا صحابی تھے، آپ پتہ کرو گے کہ یار سے تو نابینا کہ تم تو بینا ہو. پوری سائیکالوجی یہاں پر ہے. جیسے اسی میں نے کہا کہ تم اللہ والا بننا چاہتے ہو سائنس پڑھو. سائنس کے اندر پورے کرشمے ہے، پاک دامنی اسی کے اندر رہ جائے گی. سائنس پڑھو دیکھو، ہم تو پڑھتے ہیں ڈگری کے لیے، جاب کو مل جائے گی، ہمارا پروموشن مل جائے گا. اتنے شعبے میں ہے. یہ میری پرفارمنس ہے. میں نے پی جی نکالے تو میں فوراً سے پی جی کر کے آ جاؤں سب کچھ. ایک ہمارے ساتھی دوست سب حیرت ہوتی ہے اتنے ذہین. اور ان کا یہ کہا تقریباً 21 پی ایچ ڈی نکالے انہوں نے. ان کا 2.5 سال میں زیادہ نہیں لیتے کسی سے، خود محنت کراتے تھے.
सीधे आराम काम किया उन्होंने, 8 बजे जाते थे और रात को 11 बजे निकल जाते थे, बहुत लेबोरियस। इंग्लैंड में गए, अच्छा परफॉर्मेंस था, अमेरिका गए, वहाँ भी था, और बहुत ज़्यादा उनको। लेकिन अब जो है दिमाग पे वो हो गया, अब भूल जाते हैं। उनकी अहली आई थी कि नमाज भूल जाते हैं, वो बैतुल खला जाते हैं, भूल जाते हैं। ये देखो वो डिग्री रखी रह गई। इसलिए मेरा दावा चैलेंज है कि वो अल्लाह वाला बनना चाहे, साइंस पढ़े, अल्लाह वाले बन जाओगे। हम डिग्री के लिए जाते हैं अमेरिका, लंदन, हमारी डिग्री अच्छी हो जाएगी, हमको प्रोमोशन मिलेगा। तो ये चीज़ शरीयत ने जो कि जो उन्हीं में से किया कि इतना आसान पर्दा शरीयत का है, मोमिन की निगाह नीचे कर लें, मोमिन की निगाह नीचे कर लें। एक चीज़ इजाफा किया, मोमिन के लिए नहीं, मोमिना के लिए चादर ओढ़ लें, पर्दा हो गया। मर्दों के लिए नहीं कि तुम चादर ओढ़ो, क्योंकि बाहर के मैदान के सिपाही है, औरत घर की बादशाह, महारानी, इसीलिए कहा गया औरत घर में रहे, बाहर नहीं निकले। पहले ख़वातीन बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें हया होती थी। अब जब से हायर एजुकेशन शुरू हो गई, अब तो चूंकि इस दौर से गुजर चुके हैं, इसे खूब चैलेंज करते हैं, बेहयाई आम हो गई। पहले ख़वातीन अफीफ होती थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल, वालदा मेरी पढ़ तो लेती थी, लेकिन लिखना जानती थी, और ऐप समझा जाता था। हमारी फूफी फारसी पर, लेकिन लिख नहीं पाती थी, कोई मुलाजमत करनी है, ये था। खैर बाद में कहा कि नहीं तो लिख लो, कोई नहीं। अब ये तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो हम और तमाम यूनिवर्सिटी में आपस में बिल्कुल वही रवैश जो गैरों की है। इंग्लैंड में जो है वही हमारे हिंदुस्तान में आ गई। हर यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया, इस्लामियात के नाम की चीज़ रही नहीं। इसके लिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, कौम मुर्दा हो रही है, सुलह उम्मत दुआ भी करते हैं, कबूल नहीं हो रही, क्योंकि तुम बदलते नहीं अपने आप को, उनका कहना मानते नहीं। शरीफ क्या दुआ को देती है, हमें सब ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स हो, एक क्या दौर बदल लिया, वो दौर चला गया, दौर तो नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला का तुमने पैदा किया है, तुम बदल जाओगे। मौलाना में साहब से जो होता उन्वान था कि इस्लाम बदलती हुई दुनिया में है, सब ने मकाले पेश किए, बहुत मतलब होता है। इनका नंबर आया, सब पे पानी फेर दिया, एक जुमला इस्तेमाल किया, दुनिया बदल जाएगी, इस्लाम नहीं बदलेगा। एक कप तकवा की बरकत से हुजूर की सोबत उठाई उन्होंने, इतना पुख्ता ईमान हो गया कि उन्होंने बड़े बड़े स्कॉलर थे उस जमाने में, बाका डिबेट टाइप होता है, लेक्चर थे यहाँ पर, इस टॉपिक की उन्वान नहीं था इस्लाम बदलती हुई दुनिया में। कहते फरमाया कि दुनिया बदल जाएगी, इस्लाम नहीं बदलेगा। ये चीज़ क्यों, ये क़यामत होना, हमारे दिल में जज्बा होना चाहिए, हम तुमको बदल देंगे, खुद नहीं बदलेंगे। कशिश बहुत है इस्लाम के अंदर, हम कहते हैं स्टडी नहीं की, पढ़ा नहीं उसके बारे में, हमारी नॉलेज बुकिश कहते हैं उसको, चंद चीज़ों देख लेना, हमसे बहुत कुछ भी नहीं जानते तुम। इसलिए कि दक़ाइक़ इसके अंदर है, हर फन में बहुत पूरी सी मौजूद है। कोई फन ऐसा नहीं है दुनिया में इस्लाम जो मुसलमान थे वो नहीं जानते हो, और उसमें अथॉरिटी रखते अल्लामा होते थे। अभी लोग लोहा मानते हैं उनका। दुनिया बहुत आगे पहुंच गई, लेकिन शेखुल बेली से टक्कर नहीं पहुंची अब तक, उनको किताब रद्द नहीं किया अब तक, फ़ायदा उठाती है। तो दीन से जो दूरी क्यों हो रही है, माहौल हमारा घर का बिल्कुल कॉन्वेंट हो चला गया। बच्ची या बच्चा 4-5 साल कोई पहले भेजें कॉन्वेंट स्कूल, क्या सिखाओगे तुम। अभी आए थे आशिर प्रोफेसर हैं, उनकी बच्ची लेडी फातिमा पढ़ती है, उसको डांस सिखाया। दादा तो बहुत परसुएट करता है, ठीक है ये हुआ, उनका किसी उनका ताल्लुक अरबी साहब से है, उनका कि नहीं, और बाप उनके नाराज ने कहा नहीं, उनकी नाराजगी बर्दाश्त कोई हल नहीं, गुनाहगार नहीं हो गए। मैंने बच्ची को रोका, और बच्ची इतनी आदत पड़ गई डांस की तरफ मुतवज्जह हो गई। ये आजकल माहौल, क्या सिखाओगे कॉन्वेंट में, बेहयाई सिखाओगे और रियाने सिखाओगे, ये कैसे तालीम है, ये हैवानी तालीम है। ये आजकल जो नया टॉपिक आए थे, बहुत बड़ा काबिल सदलाट के मशहूर हिंदुस्तान के पर दुनिया मशहूर है, फैज़ान मुस्तफ़ा, मेरी बात हुई थी उनका भी में,
وہ قوم بالکل یعنی ایڈلٹری جو کہتے ہیں زنا جو ہے عام کر دیا، کوئی حرج نہیں، یہ جج کہہ رہے ہیں، عقل ماری گئی نہیں گئی، پاک دامن چون کے ہے نہیں، عفت ہے نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ انجوائمنٹ کہتے ہیں اس کو، یہ انجوائمنٹ ہے تمہارے انجوائمنٹ. سن لو، دو چیزیں ہوتی ہیں ذکر انثیٰ میں، دو چیزیں، ایک وجران ہوتی ہے، پینس ہوتا ہے. ان کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی سب کو نہیں معلوم، یہ پلیجر جو ہے انسٹرومنٹل پلیجر کہتے ہیں اس کو، انسٹرومنٹل پلیجر دونوں میں لازم ہے. اس پلیجر کو تم صحیح استعمال کرو واقعی پلیجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور غلط استعمال کرو گے اسی کا نام زنا ہے. آج اس کو لیگلائز کرا دیا، ایڈلٹری کو لیگلائز کرا دیا، سوڈومی کو لیگلائز کرا دیا. کیوں؟ وہ ملعون قوم ہے، اس کا تو ہے مسلمانوں کے، اور مسلمان اسی طرف سے لے جا رہے ہیں افرمیٹیو کی طرف. اللہ سے ڈرو، ہماری تارا ہے کہ اللہ کا ذات یقین ہے. پیچھے کہتے ہیں تم چیز لا لو، نہیں اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے. ان کا فائدہ بھی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو، لیکن ان شرطوں کے ساتھ. آج جو ہے قوم میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، ہماری بچیاں بالکل آوار ہو رہی ہیں، سر ڈھکنا جانتی نہیں، سینہ ڈھکنا جانتی نہیں، اور یہ لباس پہننے ہوئی کون سی اسلام ہے ہمارا. ہم صاحب کیا گھر گھسنے بن جائے، یہ جملے جو ہوتے ہیں کیا بالکل کارٹوش میں بیٹھ جائیں، کیا تم وہیں بیٹھا لو. اسی لیے مولانا تھانوی سے 60 سال پہلے فرمایا تھا، ان کا ملفوظ تھا کہ ان کو ہائر ایجوکیشن دلانا، گھر میں ڈالنا ہے لڑکیوں کے بارے میں. اور اب تو مشاہدہ ہو رہا ہے. میری لڑکی نے MSc ٹاپ کیا، فلاں میں ٹاپ کے گولڈ میڈلس آتے تھے، خواتین ہم تو ملاقات ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، اس نعمت کو باغی بن کے مت استعمال کرو، تم حیوان بنو، انسان بنو. اللہ نے کامیابی حاصل بھی کی. MBBS بچے پردے میں آتی ہیں، MS کے بچے پردے میں آتی ہیں، انجینئرنگ پردے میں آتی ہیں. کہو تو کم سے کم پڑھنا لکھنا بننا نہیں، خوب پڑھے لکھو، لیکن پکا ہم ہے مسلمان، پردے سے رہیں گے. ایک خاتون ہے آج کل یہ سارے ہائی کورٹ میں دلی میں ہے، پردے میں جاتی ہے، یہ علی گڑھ ٹاپر ہے LLM کی. کہا گیا ان سے بات چیت شروع ہوئی، کورٹ میں جاتی ہے، سارے لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے اور اچھا بیٹی کی بہت سی پرفارمنس ان کی ہے کورٹ کے اندر. لوگ ٹیز کرتے ہیں، تنزانہ بھی کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں. اندر بھی باقاعدہ پردے اس کا کہتے ہیں، وہاں پہ اوپر جو ہوتا ہے وہ پہنے ہوتے ہیں گاؤن ٹائپ کے جو ہوتے ہیں ان کے وکیلوں کا، اندر بالکل جین اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے. اور یہ نوست سعودیہ میں چلی گئی. خدا غیر مسلم سوال کیا حضرت والا سے کہ آپ یہاں کیسے اسلامی ہے؟ اب آیا بالکل مان کوئی ڈھکا دستانے پہنے ہوئے. وہاں ایک میٹنگ ہوتی ہے، خواتین کو جانے سے صرف خواتین ہوتی، چھوٹا بچہ بھی اس کو اجازت نہیں جانے کی. جب وہ ہوائی اتارتی ہے تو اندر جین اور ٹی شرٹ پہنے آتی ہے. تو فرمایا کہ وہ خاتون حیا ان کا ہے غیر مسلم، وہ اوپر سے تو انہوں نے لپوت لیا، ہوایا پہنے ہوئے ہیں، دستانے پہنے ہوئے، اندر ٹی شرٹ اور جین پہنے ہوئے. یہ کس کا قصور ہے؟ بدنام کرتے ہیں لوگ. پڑھائی لکھائی کو ہم نے بدنام کیا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے لڑکی پڑھاؤ، محنت کراؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر نعمت نوازتا بھی ہے. ایک خاتون ہے PhD کے انہوں نے کیمسٹری میں، اور اب پردے بہت اہتمام، بہت ذہین. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور ترغیب بھی دیتی ہے. اور کیا مشکل ہے، اب ان کو شوق وقت میں تفسیر بیان کروں، انہوں نے بتایا فلاں فلاں کتاب دیکھو، اپنے تو کچھ مت کرنا، یہ تم کا سبجیکٹ نہیں ہے. اس طریقے سے ماشاء اللہ کام کریں، کہنا چاہیے. تو یہ آج ہم لوگ کہنے سننے چاہتے ہیں، یا تو لٹ مارتے ایک دم سے. یہ حکمت عملی معذرت اسے کہتے ہیں، حکمت عملی سے بات کرو، بات کو پہنچاؤ لیکن سلیقے سے. جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قول لین کا نرم. کیوں؟ یہاں دو چیز ثابت ہوتی ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، فرعون ہے، وہ کہ میرا باغی ہے، لیکن بادشاہ وقت بھی تو ہے. ادب سکھایا، بڑوں سے کیسے گفتگو کرو گے. وہی مضمون سورہ شعراء میں آپ کو فرمایا، ان کو ڈراؤ.
ان کو ڈراؤ جا کے، ایک ہی قبیلہ ہے، تم مت ڈرنا۔ وہ جانتے کہ ہم ہی کی ہے، وہاں پر آپس ہی تھی، تم اور آپ میں فرق ہی ہوتا ہے۔ بڑے اس سے مخاطب کرتے ہیں کہ محبت میں تم کہتے ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ آپ سے مخاطب کرتے ہیں، چھوٹے تم سے مخاطب کرتے ہیں، تو ان بات بھی کہہ دیتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ گستاخی نہیں کرتے، صاحب کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی ضروری ہے؟ ادب ہے یہاں پر، یہ چیزیں ملتی ہیں اللہ والوں کے، ان کے گفتار میں تقریر تحریر کوئی بات میں کوئی خلاف اس میں نہیں پائے گا، کوئی ذرا برا کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ تزکیہ نفس کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنی اصلاح کی۔ آج کل امت غافل ہے، اصلاح نہ فرض عین یاد رکھو، مگر گردن نہ جائے گی، پوچھ ہو جائے گی تم سے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ حجت بنے گی قیامت کے دن، کفار سے پوچھا جائے کہ تم نے جب سنا تو پوچھا کیوں نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حجت ہے یہ اذان۔ ایسے جب علماء موجود ہیں تم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا مسئلے کو، کیوں منوانے کی؟ تو دین پہ جو اثرات مرتب ہونا چاہیے ان نہیں تنزلی بھی جاری پوری امت، اور جہاں کام ہو رہا ہے پارٹی بندی ہو رہی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ دین میں لوگوں اخلاص کے ساتھ اشاعت کا جذبہ رکھو، عمل کا جذبہ رکھو۔ مجھے عمل کرنا ہے، شیخ بیٹھتا ہے اکیلے جا کے، اس کے بعد دھیرے 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 آنا شروع ہوتے ہیں، خانقاہ بن گئی۔ مجھے چشتی اجمیر نورا عمر کا ایسے بیوان جس میں تشریف لے گئے، اجمیر شہر بالکل جنگل، وہاں آپ تشریف لائے، لیکن تقوی کی برکت سے اتباع سے مرکز سے پورے لوگ آنا شروع ہو گئے، پہلے اس وقت آنا شروع ہو گئے دھیرے دھیرے۔ شاہ عبد الغنی پھوٹی رحمۃ اللہ علیہ جب تو فرمایا کہ کچھ بات سنا دیا کرو، حتیٰ حکم ہو گیا۔ سرائے میر سے جاتے تھے، وہاں سرائے میر کچہری میں ایک مسجد تھی، وہاں بیٹھ جاتے تھے، 6 مہینے تک کوئی نہیں آتا تھا، حکم دیا، خود کتاب بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب اس آباد کے بڑی میں کیا پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹھا دو بیٹھا پوری مسجد بھر گئی پھر، چونکہ ان کا مقصد کیا تھا، یہ نہیں کہ بیان بازی ہو، چاہے 2 آدمی ہو، میں تو شیخ نے کہا کہ تم کچھ سنا دیا کرو، انہوں نے سنانا شروع کیا، ایک آدمی بیٹھا 2 آدمی پوری مسجد بھر گئی۔ ایسے دین میں لوگوں کوئی آئے یا نہ آئے ہمیں کام کرنا ہے، خود تو بیٹھے کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اس طریقے سے۔ ایک اور بہت اچھی تائید جو ان کی بات سے میری بات تائید ہو گئی، سب بہت بڑے محدث ہیں، میری معلومات کی ان کا جواب نہیں ہے، مولانا سعید پالن پور دعوت برکاتہ ہوں۔ کہا ایک بدعت عام ہو رہی ہے، وہ اہل صلاح کے ذریعے ہے، وہ اجتماع ذکر بارے میں فرمایا انہوں نے ثابت کیا باقاعدہ کہ یہ جو ہے بالکل بدعت ہے، یہ ذکر مقصد یہ ہے قلب کو دے دینا، میں ان کو لگا دوں، ان کو بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آگے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، وہ معذور ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی انفرادی تو اجتماعی ہو، لیکن ایک نے تکرار شروع کر دیا، ایک نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا متعبد، یہ بدعت ہے۔ ابن مسعود کی روایت ہے پوری پختہ، اور آج ہم مرض ہو رہا ہے اہل صلاح کیا ذکر مجلس ہو رہی ہے، ترغیب شیخ نے بھی کیا، لیکن یہ کہ خود شروع کرتے پھر اسی لوگ یاد کرتے، کوئی اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ، اپنے کرو اپنے طور پر، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ جو ہے مطابق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم لاؤڈ اسپیک بومی میں عام طور پہ مر جائے، کیوں؟ یہ اس کی چال نفس کی چال ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ زبان ذاکر دل شاکر، ذکر تو زبان سے کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم توفیق عطا فرمائے۔ وہی طور پہ بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، سب ایک یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے یہ اجتماعی دعا ہے، انفرادی ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے کچھ بھی مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائی ہوئے، بہت عمدہ مثال دی، وہ ہے بھی یہی۔ ترغیب دو، جیسے ہمارے مسجد میں 11 بجے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، یہ تھوڑی کہ قرصہ میں پہلے لا الہ الا اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، غفلت دور ہو، زبان ذاکر، کلمہ طیبہ پڑھو، کوئی ایک سے منع کے باقاعدہ اشتہارات ہوتے ہیں، ان کے یہاں ذکر مجلس لگے گی، یہ کون سی اشتہار ہے؟ یہ تو عزاداری ہوگی، کیوں کیا ان کی عزاداری ہوتی ہے، ہمارا یہاں نہیں ہے۔ مختلف
شیخ جو ہے چشتیہ کے بارے میں مطالعہ نہیں ان کا، اور جانتے بھی نہیں، نہ صحبت اٹھائی، ایسے صحبت نہیں اٹھائی انہوں نے، جو عالم بامال بھی ہو اور چشتی بھی ہو. اس کے بعد جب صحبت ان سے پوچھ جا گیا، نقشبندی بھی ہے، سب سے غلو شروع ہو گیا. علامہ نے دونوں کی صحبت اٹھائی، کاملین کی جو تھے اپنا مایناز اکمل جس کو کہنا چاہیے، سلسلہ نقشبندی میں شاہ محمد پرتاپ رحمۃ اللہ علیہ کا اکمل تھے وہ. ان کے ابھی دیکھا یہ نہیں جب بیٹھ کے لوگ جو بتایا ذکر، ان سے بتایا کیسے کروں ذکر، مجھے خود بتایا. میرے شیخ کو دیکھا کاملین میں تھے، اکمل تھے، علم میں بھی اور عمل میں بھی. یہ چیز ہم کو ان سے میں نے تواضع سیکھا. علاج کہتے ہیں اس کو، یہ علاج ہے. یہ اللہ کے کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کی، اب تم کو دے جتنا چاہو، یہ نہیں بتائیے 2 منٹ 4 منٹ تک جتنا چاہو پڑھو. یہ 2020 کی لکھی ہمارا تکرار ہے اسی کے اندر، اور بہت جامع ہے. یہ سید طائفہ حاجی رضا صاحب کا یہ مجودہ نسخہ ہے. ہمارا گنگوئی نے اس کو بہت سراہا، بڑی ترغیب دی. ہمارا تھا نے بہت سراہا، ترغیب دی اس کی 2000 تصویر کی. اس میں شرائط تھی کہ کیسے کرو گے، یہاں کیا مراد ہے، اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ سے کیا مراد ہے، کیسی گردن جو ہے تھوڑی کرے اللہ گردن سے تم سیکھا نہیں، تم نے پہلے سیکھو تو اس کو. دین کے سلسلے میں امت بہت پیچھے جا رہی ہے. اسی لیے ہر مجلس میں دین کی باتیں ہونا لازم قرار لو. کہیں آپ نے لفظ الہ کا فرمایا، کیوں فرمایا؟ ترغیب تو نہیں، یہاں یہ تاکید یہاں پر لازم کر لو ایسی دین کی باتیں. مشائخ کے یہاں جاؤ، کوئی بھی بات بس کہتے ہیں ادھر بات فوراً دین بات پیش کر دیتے ہیں، کچھ تو لے لیں یہاں سے. یہ نبی کی شان تھی. صحابہ تشریف لاتے تھے، آپ کو ارشاد فرماتے تھے، لے کے جاتے تھے. آج ہم لوگ واحد توائی لے کے آتے ہیں، ان کی برائی ان کی لگائی بجائے یہ ہم ہو رہا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ ڈپلیکیٹ دین کہلاتا ہے. دھوکہ دے رہا تم، ملما پھیل جائے. یہ تو منافق نشانی ہے. منافق آتے تھے آپ کی خدمت اقدس میں، صحابہ کے روپ میں آتے تھے. وہ شریداری بھی ہوتی تھی ان کے اندر، تھے منافق. اللہ نے کہا پھر دودھ کا دودھ پانی پانی فرما دیا، انہوں نے پھر اس کو کیا. آج امت کے اندر اسی لیے انتشار ہے، اخلاص نہیں رہا. اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ وہی تزکیہ نفس. جب تمہارا نفس تقسیم کر لے گا، اخلاص پیدا ہو جائے گا. خود بھی عمل کرو، اوروں کو توجہ دلاؤ. خود بھی بچو گناہوں سے، اور ترغیب بھی دو گناہوں سے بچنے کی. یہ ہے جماعت کا بھی کام یہی ہے. یہ نہیں ماری ماری پھرو، یہ کون سی وہ ہے؟ یہاں تو اپنی اصلاح کے نکلے کہ تفریح کے حوالے گردی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کام میں لگیں گے. اتنی مدت ضائع نہیں ہونے دیں گے، وقت کو ضائع نہیں کرنے. جب اپنا گھر بار چھوڑا تو اس کو کہیں میں لگاؤ گے، کام میں لگاؤ. کام کیا؟ دین کی باتیں سیکھو. اسی لیے جو کتاب تنظیم فضائل اعمال کو اس کو پڑھنے، اس کو پڑھو گے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. شیخ نے اب تک کچھ نہیں لکھا، حدیث پاک کا مضمون ہے، قرآن پاک کا مضمون ہے، صلاح امت کے مضامین اس کے اندر. اس لیے کہ تم جب پڑھو گے، اس پہ توجہ دو گے، عمل آسان ہو جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنوا مع الصادقین. دین دار وہاں جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے. اور خاص طور علماء کرام جو مشائخ جو علماء حق جو اربانی کہلاتے ہیں، ان کے بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. کوئی بات مل گئی بس. میری حاضری ہوتی ہے الہ آباد کے اندر، تو والا ایک بات فرماتے، کبھی کئی ہفتے رہنا ہوتا. میں نے عرض کیا حضرت میرا آنا وصول ہو گیا، آپ نے فلاں بات ارشاد فرمائی اور مجھے بہت نفع ہوا. تو میں سے فرمایا کہ محبت میں ہی ہوتا ہے. جاؤ کسی کے یہاں، میرے شیخ مجھ سے نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ خالی ہو جاؤ بھرے ہوا ہو گئے. ہم نے کبھی تقبل نہیں کیا کسی سے. ہم گئے تھے دعا لینے کے لیے، ان کے ملفوظ سننے کے لیے. آج امت میں ایک مرض پیدا ہو گیا تقابل کا، تناقض کا. یہاں مرض یہ قابل اصلاح بات ہو گئی. کہیں نہیں کہتے تم دین کی بات سیکھتے ہیں اور بھائی کیا کہتے ہیں اس میں، بس ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت میں عرض کرتا تھا کبھی کہتا ہے فلاں بات مجھے نفع ہوا، مجھے فائدہ پہنچا. تو اس کو رائے یہ سنو بات غور سے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور جذبہ ہو مجھے عمل کرنے کا. یہ نہاری سن لیا میں نے. اسی لیے آج کل تاکید کرتا ہوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقویٰ کو اختیار کرو گے. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا،
یہ تقویٰ. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو طاعت پہ لگاؤ. یہ بدون شک کے ناممکن بھی یاد رکھو. کتنا ماہر ڈاکٹر ہے، فن کا ماہر ہے وہ، لیکن علاج نہیں کر سکتا اپنا. یہاں تک سب کچھ ہے اور دوسرے رجوع کرے گا. ایسی علماء بھی ہیں. میں تو عالم ہوں، وہیں پہ اس سے پر آ جائے گا اس کا. میں تو قاسمی ہوں، میں تو مظاہری ہوں. یہ گر جائے گا، وہاں سے گر جائے گا نظروں سے اللہ تعالیٰ کے کہ تم نے لفظ استعمال کیا. یہ طرفوں کی جملہ ہے. میں عالم ہوں. ایسے تھوڑا جائز وقت کہتے ہیں. اسی لیے مجھ پہ یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کو کی مذہب بیان کی گئی. علم تو تھا ان کے اندر، اخلاص نہیں تھا. اخلاص ہوتا ہے کونوا مع صادقین. یہ ان کی خدمت میں جاؤ، اپنے اصلاح کے لیے جاؤ کہ میرے نفس کے اندر بڑے مقاصد پیدا ہو، کیسے دور کروں، کیسے میں طاعت پہ لگوں. یہ بتاتے ہیں. یہ خانقاہی نظام امت کے اندر جو انتشار ہے وہ یہ تزکیہ نفس نہ کرنے وجہ سے. اللہ سے ڈر بھائی. یہ جو تسبیحات بتائی جاتی ہے، ذکر اللہ بتایا جاتا ہے، اس کی برکت قلب میں نور پیدا ہوگا. زبان ذاکر، دل شاکر. دو جملے یاد رکھو. اس سے تم بہت نفع ہوگا. مجھے بہت نفع ہوا اس ملفوظ سے. مولانا شاہ مسعود نے فرمایا جب یہ سوچتا ہوں سے نفع ہی نفع محسوس کرتا ہوں. تو ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. کثرت ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے جو مناسبت ہو. مقصد یہ ہے کہ غفلت نہ آنے پائے. ہر لہجہ دعائیں کیوں منقول ہیں آپ سے. جتنی دعائیں آپ سے ثابت ہیں اور ہر جگہ الگ دعائیں مانگی. جتنی بھی نقل و حرکت ہے، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، استنجے پہلے، استنجے کے بعد، جتنی دعائیں منقول ہیں ہر کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں. یہ ابدیت یہاں پر ہے. اللہ آپ خالق مالک ہیں. ہر موقع کی دعا الگ الگ ہے. اس کو امت جانتی نہیں ہے. بچوں کو پویم یاد کرا دے گی. آج جو کانوینٹ چل رہا ہے اور کوئی دعا نہیں یاد کراتا ہے. یہ اسی بات ہے. خود بھی اس کو کوشش کرو مجھے بھی یاد ہو جائے اور بچوں کو یاد کراؤ اس کو. جب اس طریقے دین کی شادی ہو جائے گی تم کو ثواب مل جائے. ایک بچی بڑھیا نکلے پڑھی لکھی ہو کے پورے کنو سنبھال لے جائے گا پورا، کیونکہ دین سیکھ کے آئی ہے. آج ہم لوگ دین سکھاتے ہیں اس کو. یہ اولاد قیامت دعوے دار بنے گی. دعوے داری کریں اے اللہ ان کو دگنی سزا دیجیے، انہوں نے دین نہیں سکھایا مجھے. یہاں پر فخر میں میری بیٹی نے ٹاپ کیا، میری بیٹی فلاں جگہ چلے گئی، یہ پرفارمنس اس کی ہے، وہاں یہ پکڑ لے جائیں. یہ دعوے داری کرے کہ میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا. اس سے دین تو سیکھو بھائی. خود بھی جذبہ رکھو. پڑھنا لیکن کبھی نہیں منع کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی پرسویٹ کرنا، ترغیب دینا، اور ضرور پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ. کچھ بھی کرو لیکن اس کے لمیٹیشن جو ہے اس کے حدود کے اندر رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک تو ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. نماز کا اہتمام کرو پابندی کے ساتھ. امت نماز سے غفلت برت رہی ہے. کتنے لوگ ہیں سب مسجد ناکافی ہیں اور کتنے جاتے ہیں مسجد کے اندر. افسوس کی بات ہے. یعنی پورے محلے مسلمانوں کے، اور مسجد تو بالکل عیدگاہ جو ہوئی ناکافی ہو جائے گی اگر 50% آ جائیں صرف. اور کتنے لوگ آتے ہیں. یہ تو جب فرائض کا یہ عالم ہے تو نوفل کون پڑھے گا؟ کون ایسا کون گردن چکا بیٹھے؟ یہ تو غفلت شیطانی چال. وہی جو تم نصارہ کہ ان کو دنیا میں لگا دو، دین بھول جائیں گے، ہم تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، نماز کا اہتمام کرو، کوشش کرو کہ میری پوری جماعت مسجد میں ہو. کوئی مشکل نہیں. یہ عذر ہے شاید بتا ہے. علامہ شامی نے آزار لکھے ہیں عذر کے بارے میں. 14,000 ہیں جس سے مستثنی کیا ہے مسجد حاضری سے. اس کے علاوہ بالکل گنجائش نہیں ہے. بیمار ہے اور جو ہے کوشش کرو کہ جب تک صحت مند ہے. اللہ نے اسباب راحت اختیار کرو. گرم کپڑا، ہیٹر بھی ہے، کمرہ گرم ہے، گرم پانی بھی ہے. اسباب راحت اختیار کرو، شکر کرو. اللہ سردی زمانے میں جو گرم پانی مل گیا، وضو کر رہا ہو، ٹھنڈے پانی نہیں کر رہا، گرم کپڑے میں جسم کر رہے ہیں. اب مستعد ہو جاؤ مسجد جانے کے. تھوڑی دیر کلفت بیان کر برداشت کر لو اور اس کے بعد پھر تو دونوں شامل ہیں. جس کو راحت بھی مل گئی اور تم نے حاضری دے لی، اس کو کہتے بندہ بننا ہے. ہم لوگ باغی بندہ ہے. عمدہ کافی ہو، انڈا بھی ہو، موقعیات بڑے عمدہ حلوے ہو رہے ہیں، لڈو
وہ سردیوں کے کتنی غذائیں ہوتی ہیں سردیوں میں، الگ نہاری ہے، یہ پائے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کام لیا اس سے؟ جس تو فروا روح دبلی، جسم تم نے بہت موٹا بال کر دیا، صحت بنا دیا، اور روح جو ہماری ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، صحت کے ساتھ، اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا كريم صلى الله تعالى